अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें चीन के शहर तियानजिन के ऊपर लगी हुई हैं, जहाँ पर इस वक़्त एससीओ सरबराही मुमलिकत की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके अंदर पाकिस्तान ने शानदार तरीन सफारती कामयाबी अपने नाम की, बल्कि एक नहीं मुतअद्दिद कामयाबियाँ अपने नाम की। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक फ़ातेह नेशन के तौर पर दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा और उसके साथ-साथ पाकिस्तान जो हतमी एलामिया था, जिसमें तमाम सरबराहाने मुमलिकत के दस्तखत मौजूद हैं, उसके अंदर पाकिस्तान बड़ी अहम तरीन कंसेशंस अपने हवाले से डलवाने में कामयाब रहा और भारत की तमाम तर कोशिशें कि जिसके अंदर वो हाईजैक करना चाहता था पूरा का पूरा एससीओ कॉन्फ्रेंस है, वो तमाम कोशिशें पाकिस्तान ने बुरे तरीके से टोरपीडो कर दी। तो अब इसका जो ये चेंजिंग फ्लक्चुएटिंग रीजनल कैलकुलस है, पाकिस्तान अपने कार्ड्स जो है अपने पत्ते या सही तरीके से खेल रहा है और फिर एक चैलेंज हमें जो है अपने घर पे यानी कि अपने मुल्क के अंदर भी सख्त है। सैलाब की तबाहकारियां है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कुछ हद तक मौजूद है। ये तमाम चीज़ें किस हद तक हमें ग्लोबली जो है हमारे एक स्टेचर के ऊपर असरअंदाज होती हैं, तमाम चीज़ें रखते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद साहब, इस वक़्त आप देखते हैं कि जो एससीओ सरबराही इजलास हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नुमाइंदगी की, ये किस तरीके से सिग्निफिकेंट था? क्योंकि हम एक मेजर कॉम्बैट, एक मेजर मार्का जीतने के बाद हम उस इजलास को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा दुश्मन मुल्क भारत भी मौजूद था। कितना सिग्निफिकेंट था ये एससीओ का इजलास? देखिए इसको सारा हिस्टोरिकल तनाज़ुर में पहले देखना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात क्या हैं, उनके दरमियान कॉन्फिडेंस क्या है, उनके दरमियान मुआहिदे क्या हैं, तारीख़ी तौर पर एक दूसरे के कितने करीब रहे मुश्किल हालात में, तो वो तो सारे पाकिस्तान के फ़ेवर में जाते हैं। यानी सीपेक हमारे सामने है, ये इतना बड़ा मंसूबा, दुनिया का सबसे बड़ा इक़्तिसादी मंसूबा 52 अरब का, यही चीन बना रहा था, इसी पाकिस्तान में बना रहा है। इसके साथ अभी जो मई में इंडिया के साथ वार हुई पाकिस्तान की, तो चीन की मदद और चीन का तावन हमारे सामने है। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने यूज़ की, तो उसमें भी चीन का बड़ा हाथ है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक तारीख़ी हवाले से बड़ा कॉन्फिडेंस मौजूद है। अब आते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल की तरफ। देखिए, जो एलामिया मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उसमें पाकिस्तान को एक हैरत अंगेज़ जीत मिली और वो जीत थी जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से। वो जीत थी खुज़दार स्कूल जो बच्चों को शहीद किया गया था, उसके हवाले से। गो कि उसमें पहलगाम का भी शामिल है। लेकिन पहलगाम के हवाले से तो पाकिस्तान पहले ही उनको ऑफ़र दे चुका था कि आए हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन कर लें। पाकिस्तान तो नहीं भागा था। पहलगाम का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने तो फ़ौरी तौर पर हिंदुस्तान से कहा कि आए, मैं आपके साथ मिल लेता हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर ले, अगर मुझ पर आप इल्ज़ाम लगा रही है तो मैं तो नहीं भाग रहा। तो हिंदुस्तान की जीत नहीं है पहलगाम के हवाले से, जीत पाकिस्तान की है। जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ पे हुआ, यहाँ पर खुज़दार वाक़या हुआ, यहाँ पर बीएलए की कार्रवाइयाँ हैं, यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान के क्या किए कि पुख्तनख्वा में भी बहुत सारे वाक़यात हुए। तो पाकिस्तान को मजमूई तनाज़ुर में एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी जीत मिल गई है। हमाद साहब, हम ये भी देखते हैं कि शुरू में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत पूरी कोशिश करेगा, अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि वो यहाँ पर आकर किसी तरीके से पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के मुलविस होने का जो है जिक्र दिलवा दे, जो फाइनल एलामिया हो या वो ऐसी लॉबिंग कर रहे थे। मगर आप देखते हैं कि वो कोई भी दुनिया का एक भी समिट वो वहां पर ये बात दुनिया की किसी एक मुल्क से भी नहीं कहलवा पाए। बहुत बड़ी नाकामी नहीं है भारतीय डिप्लोमेसी की? देखिए, पहलगाम कहें, फ़ॉल्स फ्लैग कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उसने हिंदुस्तान के लिए तारीख़ी तौर पर बहुत बड़ी मुसीबत से दो चार कर दिया। एक तो उन्होंने बग़ैर उसके पाकिस्तान पर फ़ौरी तौर पर चंद घंटों के अंदर-अंदर इल्ज़ाम लगा लिया। फिर बाद में जो वाक़यात सामने आए, जो शहादतें सामने आई, उससे तो सब कुछ खुल गया। उसने सफ़ारती तौर पर भारत को बहुत पीछे धकेल दिया और न सिर्फ़ सफ़ारती तौर पर तनहा कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी पोज़ीशन जो है वो बहुत डाउन हो गई। पाकिस्तान एक तो बेगुनाह था, एक पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा था कि आए मैं आपके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ,
اس سے انکار کیا، پھر پاکستان پر حملہ کرتا ہے، پاکستان جوابی وار کرتا ہے، جوابی وار میں ان کے وہ سارے جو ان کے جہاز ہے یا ان کا جو ریڈار سسٹم تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ سارے چند گھنٹوں کے اندر اندر اڑ جاتے ہیں۔ ہندوستان کو بہت بڑی ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اب ہندوستان سراسیمگی میں مودی بھاگ رہا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور اسی تلاش میں ہے کہ کوئی بڑا ملک میرا ساتھ دے۔ امریکہ کا رویہ ہمارے سامنے ہے، یورپ کا رویہ ہمارے سامنے ہے۔ چین تو بہت باخبر ملک ہے، وہ تو اسی خطے میں موجود ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ وہاں پر اس کانفرنس میں پہلگام واقعے کو کیش کرنا یا بھارت کی حمایت کرنا، یہ محض ایک دیوانے کا خواب ہے۔ یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی لیے نہ صرف امریکہ بلکہ چین پورا، بلکہ آپ نے کل دیکھا کہ صدر پوٹن یعنی پاکستان کے اس طرح کے تعلقات نہیں ہے جس طرح چین کے ساتھ ہے یا روس کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن پوٹن گزرتے ہوئے بہت سارے سربراہ مملکت کھڑے ہیں، لیکن وہ مڑ کر پرائم منسٹر شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیتا ہے۔ تو اس سے یہ جو جسر جا رہا ہے، یہ جو سامنے صورتحال، یہ ایک منظرنامہ، ایک سینیریو بن رہا ہے، تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بے گناہی بھی مان لی گئی، پاکستان کا حقائق پر مبنی سٹانس بھی مان لیا گیا، اور پاکستان کی اٹھتی ہوئی معیشت بھی اپریسیشن لے رہی ہے۔ اچھا حماد صاحب، اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے ایلیبریٹ کر دیں کہ ملٹری ڈپلومیسی، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے دنیا کے اندر بھرپور طریقے سے کام کیا ہے، اور ملٹری ڈپلومیسی کا آپ کو ایک شاندار ترین مظہر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اس وقت بیک وقت دونوں جو سپر پاورز ہیں، ایک طرف یو ایس ہے، ایک طرف چائنا ہے، دونوں کے ساتھ پاکستان ایک زبردست بیلنس کے ساتھ اپنے مفادات کا بہترین تحفظ کرتے ہوئے پاکستان کھیل رہا ہے، اور اس کا چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے وہ ایسی بلند سطح کے اوپر موجود ہیں، ایک ایسے جو ہے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات، تو یہ جو ملٹری ڈپلومیسی کا کردار ہے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ملٹری ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ریاست ہی کا ادارہ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے۔ اس سے تو ہم الگ نہیں کر سکتے کہ وہ ریاستی معاملات میں ان کی کنٹریبیوشن ہوگی، چونکہ اگر میں کھل کر بات کروں تو پاکستان میں ذرا جمہوریت اس پوزیشن پہ نہیں ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہے یا جو جدید ممالک میں ہے، تو روایتی طور پر ملٹری کا انفلوئنس ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض ملٹری ادوار، وہ جو مارشل لائی تھی، وہ ایسی آئی کہ اس نے ریاست کو نقصان پہنچایا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، لیکن موجودہ تناظر میں آپ دیکھیں تو صدر ٹرمپ اگر آپ کے فیلڈ مارشل کو بلا رہا ہے تو اس پر پھپتیاں کسنے یا اس پر مخالفانہ رائے بنانے کی بجائے ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ ایک ادارے کے سربراہ کو امریکن پریزیڈنٹ نے بلایا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے فوائد ہمیں کیا ہوں گے، ہمیں سفارتی سطح پر کیا فوائد ہوں گے، ہمیں معاشی سطح پر کیا فوائد ہوں گے، ہمیں بین الاقوامی سطح پر کیا فوائد ہوں گے، اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ وہ پرائم منسٹر ملے، یعنی بھٹو صاحب وزیر خارج آتے، لیکن وہ ایوب دور میں، لیکن وہ جا کر سربراہان مملکت سے ملتے رہے، اور بھی ملتے ہیں اس طرح۔ اب وہ معاملہ یہ ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی کا ذکر ہم کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس میں ایک طرح سے حصہ دار ہوتے ہیں جو ڈپلومیسی بنائی جاتی ہے، یعنی ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے، افغانستان کے اندر اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے، امریکہ نے بھی کہا، چین نے بھی کہا کہ وہاں پر دہشت گرد ٹیررسٹ کیمپ موجود ہے، وہاں پر امریکن $7.5 ارب کا اسلحہ رہ گیا تھا، اور پاکستان مسلسل اس سے افیکٹ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر ملٹری کو ڈپلومیٹک معاملات سے الگ کریں گے تو پھر آپ ہینڈل کیسے کریں گے؟ کیونکہ انفارمیشن ان کے پاس ہوتے ہیں، اس معاملات کو جانتے بھی وہ ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں BLA ہے، دوسری دہشت گرد تنظیمیں ان کے ساتھ مقابلے میں موجود ہیں، ہمارا بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، آپ ان کو الگ کر نہیں سکتے۔ دیکھیں، ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ ہمارا جو جغرافیہ ہے
تو گو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان ایک نعمت کی صورت میں دی ہے، لیکن ہمیں بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے. یعنی افغانستان ہمارا قریبی ملک ہے، ایران دنیا سے تقریباً کٹا ہوا ہے، ہندوستان 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے اور وہ پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے. تو آپ ڈپلومیسی سے یا دوسرے ملک کی معاملات سے ملٹری کو الگ نہیں کر سکتے. یہ حقائق کے برعکس سوچ ہے. اگر ان کی کنٹریبیوشن موجود ہے اور اس سے ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات. اچھا، ہمارے ساتھ تھوڑا-سا اپنے گھر کی سچویشن کے اوپر اب آتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت کا جو ایک کلائمیٹ ایمرجنسی کی سچویشن بنی ہوئی ہے. پنجاب کی اگر سب سے پہلے ہم بات کر لیں، یہاں پر جو ہے صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ڈوب گئی ہے. کیا صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہی ڈوبی ہے یا یہاں پہ جو کافی حد تک خاطر خواہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس ڈیمیج کے اندر ذمہ داروں کا تعین کس نے کرنا ہے؟ سر اس پر میں اگر آپ کے نظر سے گزرا تو میں ایک انویسٹیگیٹو سٹوری اس پر کر چکا بالکل. ہوں روڈا کے حوالے سے. روڈا یقیناً اچھا پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم، لیکن روڈا بنا کیسے؟ عمران خان دور میں روڈا بنتا ہے تو اس کے جو ماسٹر پلان ہے اس میں یہ شامل ہے کہ پہلے آپ 46 کلومیٹر سیفٹی وال بنائیں گے اور اس کی 1 کلومیٹر اس کی ویڈتھ ہوگی تاکہ اگر پانی دریا میں پانی آ جائے تو وہ ان پروجیکٹس کی طرف یا لاہور شہر کی طرف نہ بڑھے. اب ہوا کیا؟ روڈا کا پہلا سربراہ اس شخص کو بنایا گیا جس نے بنی گالہ کو تعمیر کیا تھا، یعنی جس کا ٹھیکیدار رہا تھا بنی گالہ. اس کو جا کے روڈا کا چیئرمین بنا دیا، چیئرمین نہیں سربراہ بنا دیا. چیئرمین سلمان چاہتے. جب وہ بنے تو موصوف نے سیفٹی وال بنانے کی بجائے، بائی لاز لاگو کرنے کی بجائے، تمام انتظامات کرنے کی بجائے فوری طور پر زمینیں خریدنا شروع کی. نہ صرف زمینیں خریدنا شروع کی بلکہ سوسائٹیز کو این او سی دینے بھی شروع کیے. او بھائی پہلے آپ پروٹیکشن تو کر لے، پہلے آپ سیفٹی وال تو بنا لے. اچھا، ان سوسائٹیز نے ان کو کچھ پیمنٹ بھی کر لی سیفٹی وال کے لیے. سیفٹی وال فیز 1 میں کچھ بنا ہے، باقی نہیں بنا. اور سوسائٹیز بھی بنے، پلاٹس بھی بکے، پیسہ بھی آیا مالکان کے پاس. جب اس میں 2.5 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تو چونکہ سیفٹی کے لیے تو وال موجود ہی نہیں تھے، وہ سوسائٹیز میں بھی داخل ہو گئے اور پھر لاہور شہر میں بھی داخل ہو گیا. میرا سٹانس یہ ہے کہ پہلے اس پہ انویسٹیگیشن کر لیں کہ جو بائی لاس تھے اس کو کیوں فالو نہیں کیا گیا. ماسٹر پلان سے پہلے زمینیں کیوں خریدی؟ سوسائٹیز کو این او سی کیوں جاری کر دیے؟ سوسائٹیز نے اگر پیمنٹ کی تھی تو سیفٹی وال کیوں نہیں بنا؟ یہی وہ سوال ہے جو میں نے اپنے سٹوری میں اٹھایا ہے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چونکہ ہمارا صاحب آپ نے بڑا کمپریہنسو، بڑا جامع کام اس اسٹوری کے اوپر کیا ہے، تو پھر بہت سارے افراد یہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں چونکہ موجودہ گورنمنٹ بھی جب پاور میں آئی ہے اس کے بعد بھی جو روڈا کا یہ پروجیکٹ ہے یہ اپرووڈ ہی تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں کی گئی ہے، یہ اسی طریقے سے چلتا رہا ہے نا. تو اس گورنمنٹ کی بھی پھر ذمہ داری نہ بنی کہ وہ آ کر باقاعدہ جو ہے یہ سیفٹی پروٹوکولز کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹیشن کراتی؟ دیکھیے موجودہ حکومت چونکہ یہ تو بنا 2020 میں 6 اکتوبر 2020 کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا روڈا کا. جب روڈا کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو جن کسانوں سے زمینیں خریدی گئی تھی وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے حکم دیا کہ روڈا کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور زمینوں کی خرید و فروخت روک دی، کام روک دیا. اب انٹرا کورٹ اپیل میں جانے کی بجائے بزدار حکومت، یعنی انٹرا کورٹ اپیل میں جانا چاہیے تھا، وہاں جانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ آئے اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن کر دی. سپریم کورٹ میں کیس کس نے سنا؟ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی نے. جسٹس مظاہر نقوی وہی جج ہیں جو کرپشن کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے نکالے گئے ہیں اور انہوں نے فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا اور حکم دیا کہ زمینیں بھی خریدے، کام بھی جاری رکھے اور روڈا بھی بحالے. روڈا پر اعتراض نہیں ہے، روڈا اچھا پروجیکٹ ہے. یعنی جو اس کے موجودہ سربراہ ہے وہ کافی کمپیٹنٹ افسر ہے، وہ 300-350 پروجیکٹس اس نے ورلڈ وائڈ کیے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اس دور میں جو تباہی آئی تو وہ اس لیے آئی کہ جو اس کا سربراہ تھا اسے اس وقت کی حکومت کی تائید حاصل تھی. تمام سوسائٹیز مالکان جو تھے وہ حکومت کے قریب تھے
بائی لاس کو فالو نہیں کیا گیا، ماسٹر پلان تھا نہیں، زمینیں خریدی گئی، این او سیز جاری کر دیے گئے اور اسی کا خمیازہ اور خمیازہ کس نے بھگتا؟ ایک عام آدمی نے بھگتا۔ اور اب امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے ان تمام کوتاہیوں کو کسی طریقے سے تدارک کیا جائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔